बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब वक्त टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे किताब हिदायत से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। जान आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और वो सादतमंद जो आपके साथी हैं। कुफ़ार के मुकाबले में बहादुर और ताकतवर हैं, आपस में बड़े रहम दिल हैं। तू देखता है उन्हें कभी रुकू करते हुए, कभी सजदा करते हुए। तलबगार हैं अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रज़ा के। और सूरह अल-फतह की आयत नंबर 29 का तर्जुमा नाज़रीन आपके सामने पेश किया गया। आज के मुबारक दिन के हवाले से आपको बताते चलें कि आज बुध यकम शवालुल मुकर्रम 1432 हिजरी 31 अगस्त सन 2011 है। आप सबको मेरी तरफ से और इदारा नवावक की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। नाज़रीन, आज का दिन जो है ईद उल फितर अल्लाह ताला के इनामात में से एक इनाम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदा व हाज़ा ईदुना। बेशक हर कौम के लिए ईद होती है और ये हमारे लिए ईद है। और एक और हदीस शरीफ आज के दिन की फजीलत के हवाले से बयान करना चाहूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ईद उल फितर का दिन होता है तो अल्लाह ताला बंदों पर फरिश्तों के साथ फ़ख्र फरमाते हैं और फरमाते हैं कि मेरे फरिश्तों क्या बदला है उस शख्स का जिसने अपने काम को पूरा कर दिया हो। वो अर्ज़ करते हैं, ए हमारे रब, उनका बदला ये है कि इनका सवाब पूरा दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे और मेरी बंदियों ने मेरा फ़र्ज़ पूरा कर दिया जो उन पर है। फिर वो निकले फ़रियाद करते हुए, लब्बैक कहते हुए। और नाज़रीन, आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान का आपसे तारुफ़ कराए देते हैं। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए स्टूडियोज़ में प्रोफेसर अताउर रहमान साहब। अता साहब अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी और इदारा वक्त के कारकुनान को भी और मोहतरम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जी खैर मुबारक, थैंक यू वेरी मच सर। और आपकी इजाज़त से हम पहली खबर की जानिब आएंगे। आज के प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के हवाले से खबर और बयान है। कराची में टारगेट किलिंग के हवाले से जो चीफ जस्टिस साहब ने खुद नोटिस लिया हुआ है, उसकी समाअत कराची रजिस्ट्री में हुई है। इसमें है कि वज़ीर आला अवाम को हुकूक ना दे सके तो अदलिया मुदाखलत करेगी, ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। सिंध हुकूमत कब जागेगी, नहीं चाहते एमरजेंसी लगे। कराची में भत्ता हक की तरह वसूल किया जाता है। SP SHO सबको पता है मुलजिम कौन है। आइंदा समाअत कराची में ही होगी। रिमार्क्स, IG पर बरहमी, ANP जमात इस्लामी और दीगर को फरीक बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इस बारे से सबसे पहले हम बात करेंगे। उधर जानिब खबर ये है कि अता साहब के जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है और मुत्तहिदा का हुकूमत में शमूलियत का रास्ता भी साफ हो गया है। ये जो टारगेट किलिंग के हवाले से जो खुसूसी तौर पर नोटिस लिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इसकी समाअत आपने भी यकीनन मुलाहज़ा फरमाई होगी, कितनी अहमियत की हामिल है। और चीफ जस्टिस साहब ने जो कल ये बयान दिया है, वज़ीर आला अवाम को हुकूक ना दे सके तो फिर अदलिया मुदाखलत करेगी, ये किस जानिब इशारा है, क्या हालात नज़र आ रहे हैं? देखिए एहतशाम साहब, इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है उसमें अदलिया और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाहिद गैर जानबदार इदारा रह गया है। अदलिया वैसे ही गैर जानबदार होती है क्योंकि इसने इंसाफ देना होता है, लेकिन कराची के जो हालात हैं इनमें आप देखिए कि हुकूमत में शरीक जो 3 इत्तेहादी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है और अवामी नेशनल पार्टी है, ये तीनों के तीनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश कर रहे हैं। जिसमें आपने देखा डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने दस्तावेज़ात के साथ सामने आए और उन्होंने कहा जी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की निगरानी, सरपरस्ती और इमा पर टारगेट किलिंग हो रही है और उसके उन्होंने दस्तावेज़ाती सबूत दिए। और इसी के जवाब में फैसल सब्ज़वारी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की क़यादत में पीपल्स अमन कमेटी ने लियारी में और दूसरे मकामात पर दहशतगर्दी का जो बाज़ार गर्म कर रखा है उसके क्या क्या शवाहिद हैं। और इसी तरह तीसरी जमात जो है अवामी नेशनल पार्टी, उस पर भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उसके भी गढ़ हैं, उसके भी अपनी दोनों शरीक हुकूमत पार्टियों की तरह उसके भी नो गो एरियाज़ हैं। तो ये तीनों जमातें जो बज़ाहिर हुकूमती इत्तेहाद में शरीक हैं वो एक दूसरे पर को मुर्द इल्ज़ाम भी ठहरा रही हैं,
دہشت گردی کا، خون کی ندیاں بہانے کا، بتہ خوری کا، اور ڈرگ مافیا اور لینڈ مافیا بھی ان کی نگرانی میں، لہذا یہ تو غیر جانبدار نہیں ہے۔ صحیح۔ حکومت بھی غیر جانبدار نہیں ہے، جو حکومت غیر جانبدار نہ ہو وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ بالکل صحیح۔ تو اس لحاظ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو از خود نوٹس کے تحت وہاں اس معاملے میں پر پورا بینچ جناب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں وہاں پر سماعت کر رہا ہے، تو اس کو بہت آپ کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور جیسا کہ چیف جسٹس صاحب نے کل فرمایا کہ اگر پولیس اور حکومت، سندھ حکومت معاملات نہیں درست کر سکتی تو پھر سپریم کورٹ کو مداخلت کرنا پڑے گی۔ بالکل صحیح۔ تو یہ اس لحاظ سے تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک امید کی کرن بہرحال سپریم کورٹ سے ہی پھوٹ رہی ہے۔ بالکل صحیح کہ حکومت اس جرم میں کم از الزام کی حد تک تو ملوث ہے۔ مرزا صاحب کے بیانات کے بعد جس طرح سے انہوں نے قرآن پاک سر پر رکھ کر اور قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر پریس کانفرنس کی اور الزامات جو لگائے ہیں، ان کے بارے میں متحدہ قومی موومنٹ کا موقف یہ ہے کہ دروغگوئی سے کام لیا گیا ہے اور الزامات کو ان کی جانب سے بقول ان کے جھوٹا قرار دیا گیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے تو یہی کہنا تھا، لیکن انہوں نے سرکاری دستاویزات پیش کی ہیں اور سرکاری رازوں کے جو حلف لیا ہوا ہے اس کی باقاعدہ کھلا خلاف ورزی کر کے انہوں نے کہا ہے یہ سرکاری دستاویزات ہیں، جو وہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی دکھا چکے ہیں، پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا پر واشگاف کر دی ہیں۔ اب متحدہ قومی موومنٹ اگر کہتی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور دروغ گوئی ہے تو وہ عدالت میں ان کی تردید کرے اور ان کی اصل حقیقت کو واشگاف کرے، صحیح، اور ان کے مقابلے میں اپنے ثبوت لائے۔ تو میز پریس کانفرنس میں یہ کہہ دینا کہ یہ جھوٹ ہے، اس سے تو کوئی نہیں مانے گا۔ اب سمجھتے ہیں کہ ان کی پوزیشن اب بہت ویک ہوئی ہے اس ذوالفقار مرزا صاحب والی پریس کانفرنس کے بعد سے، پورے پاکستان کے اندر ان کا امیج جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو چکا ہے عوام کی نظروں میں، اور نہ صرف متاثر ہو چکا ہے بلکہ ان کا جو ساکھ ہے وہ اب قائم نہیں رہی، اور شاید ان کے اپنے ووٹروں اور روایتی جو جہاں سے انہیں حمایت ملتی ہے وہاں بھی اس وقت عجیب و غریب سوچ پائی جاتی ہے، اور ان جو وہاں کے ان کے جو ووٹر ہیں جو کہ بہرحال کراچی کے معصوم اور بے گناہ شہری ہیں اور جو متحدہ کو ووٹ دیا کرتے تھے، وہ بھی اس سوچ بچار میں ہیں کہ آخر ان کی جماعت جن پر انہیں اتنا بھروسہ تھا وہ اندر سے کیا نکلی ہے۔ صحیح۔ لیکن بات صرف متحدہ تک محدود نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی، اور جو پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیم ہے جس کی سربراہی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کرتے تھے، امن کمیٹی، اس نے بھی جو وہاں جو چاند چڑھائے ہیں کراچی کے افق پر، اور وہاں جن کی وجہ سے وہاں اندھیرے مزید پھیلے ہیں اور تاریکی ان کی وجہ سے، پھر عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے، اب وہ بھی جو ہے اسی پیٹرن پر آ چکے ہیں، تو دستاویزی ثبوت تو ان کے بارے میں بھی اب چونکہ سپریم کورٹ میں مقدمہ شروع ہو چکا ہے تو ان کے بارے میں بھی سامنے آئیں گے اور سب کا پول کھلے گا۔ ٹھیک سر، کچھ مزید خبریں بھی ہم شامل کرنا چاہیں گے، پھر ان پر بھی آپ کی رائے لیں گے۔ گیلانی صاحب کا بیان ہے کہ چور دروازے سے نہیں آئے، حکومت ختم ہونے کی باتیں کرنے والے نجومی اب بس کریں، یوسف رضا گیلانی۔ پھر صدر محترم آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے ایک خبر شامل کرنا چاہوں گا جو ذوالفقار مرزا صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ذوالفقار مرزا کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ صدر زرداری: سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی ذوالفقار مرزا سے تمام روابط ختم کر دیں، سندھ کی صورتحال پر اجلاس میں حکم دیا گیا ہے۔ اور خبر ایک اور بھی ہے کہ ذوالفقار مرزا اہلیہ کے ذکر پر رو پڑے، اور متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ ذوالفقار مرزا کے بیانات ملکی سالمیت پر حملہ ہے، وہ جج یا جیلر نہ بنے، ثبوت عدالت میں دیں۔ اس پر بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کہ آپ پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو اہم اجلاس ہوا، صدر زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ذوالفقار مرزا کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ اگر معاف نہیں کرنا، اور اگر ان کی نظر میں، صدر پاکستان کی نظر میں، ان کے قریب ترین ساتھی اور با اعتماد دوست نے کوئی جرم کیا ہے، اور جیسا کہ خود زرداری صاحب نے کہا کہ تیر کھا کے جو دیکھا کمینگاہ کی طرف،
اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی تو پھر اسے گرفتار کریں. اگر اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور سرکاری رازوں کا افشا کیا ہے تو اسے گرفتار کیوں نہیں کر رہے؟ اگر وہ تمام کے تمام راز، جیسا کہ علماء کرام بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی گواہی قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اور سر پر اٹھا کر یہ بات کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے طاہر الرحمان صاحب، اور اس پر خدا کا خوف دل کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بات جھوٹ بولے گی تو اس کا عذاب بھی اسی بنا پر احتشام الرحمان صاحب بھی آ سکتا ہے. احتشام الرحمان صاحب اسی بنا پر جب انہوں نے قرآن 3 دفعہ سر پر رکھ کر اور مسلسل ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے قرآن، انہوں نے یہ ساری دستاویزات سامنے رکھیں اور انکشاف کیا تو ہر ایک نے ان کی بات کو سچ تسلیم کیا. صحیح. اب اگر زرداری صاحب کو یہ غصہ ہے کہ ان کے اتحادی متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں اس کے چہرے کو کیوں بے نقاب کیا ہے انہوں نے، اور وہ ان حقائق کو یہ تو پھر منافقت ہے نا. اور اس میں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ بھی اس میں ملوث ہے. کراچی کے اندر جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی، جو لوگ مرتے رہے، احساس کسی کو نہیں تھا کس کے پیارے جو ہیں وہ ان کے لاشیں تڑپ رہے ہیں کراچی کی سڑکوں پہ اوپر. رحمان ملک صاحب کو بھیج دیا جاتا تھا، 100-150 بندہ مر چکا ہوتا تھا، پھر رحمان ملک صاحب آتے تھے اور ایسا لگتا تھا ٹارگٹ کلنگ کا سوئچ جو ہے وہ آف کر دیا گیا، بٹن بند کر دیا گیا. دیکھیں رحمان ملک اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ایسے تھا جیسے زرداری صاحب کا دایاں بازو اور بایاں بازو ہیں. مرکز میں وہ بیٹھے ان کے احکامات پر عمل کر رہے تھے اور ان کی پالیسیوں کو چلا رہے تھے. صوبہ سندھ میں یہ ان کے انتہائی قریبی دوست تھے اور یہ وزیر داخلہ رہے سندھ حکومت کے، اور خود انہوں نے ذوالفقار مرزا نے کہا کہ میں تو 80% وزیر اعلیٰ تھا وزیر داخلہ ہونے کی بنا پر، اور اختیارات جو تھے میرے ہاتھ میں تھے، میں ڈیلیور کرتا تھا. اور جو کراچی میں خون کی ندیاں وہی ہیں جی. اور رحمان ملک صاحب کو ایک ایک حقیقت کا پتہ ہے کہ کون کتنا ملوث ہے. وزیر داخلہ ہیں وہ وفاقی، اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی جو رپورٹیں آتی رہی ہیں وہ پہلے ان کی نگاہ سے گزرتی تھی. ٹھیک. کچھ مزید خبروں کی جانب ہم جانا چاہیں گے، پھر اس پر بھی آپ کی طرف آئیں گے. خبر زرداری صاحب کے حوالے سے ایک اور ہے کہ دہشت گردی اور علیحدگی پسندی کی برائیوں کو شکست دینے کے لیے چین سے تعاون کریں گے زرداری. تجارت کے لیے اپنی بندرگاہیں اور علاقے کی پیشکش کرتے ہیں. چین کے شہر ارومچی پہنچنے پر سیاسی رہنماؤں سے گفتگو، اور شہباز شریف صاحب کا بیان بھی شامل کرنا چاہیں گے، پھر اس پر رائے بھی لیں گے عطا صاحب کی. فیصلہ کن موڑ آ گیا، حکمران ٹولہ اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے. شہباز شریف کرپشن، مہنگائی، بدامنی کے سدباب کے لیے آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے. لاہور ڈویژن میں کئی اسکیموں کی منظوری. زرداری صاحب چین کے دورے پر تشریف لے گئے ہیں اور انتہائی اہمیت کا حامل کہا جا رہا ہے چین کا یہ دورہ، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ 11واں دورہ ہے جب سے وہ صدر مملکت بنے ہیں پاکستان کے. اور کل ہماری مسعود احمد خان صاحب سے بات بھی ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ انتہائی اہمیت کا حامل یہ دورہ ہے. اس میں خاص طور پر کوشش کی جائے گی کہ پاکستان اور چین کے جو معاشی تعلقات ہیں ان کو مزید فروغ دیا جائے، جو اب تک صرف پبلک سیکٹر تک تھے، اب پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے. آپ اس دورے کو کتنی اہمیت دیں؟ یہی ایک اچھا کام ہے جو زرداری صاحب نے کیا ہے. چین ہمارا انتہائی قابل اعتماد دوست ہے اور اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت گہرے بھی ہیں، اور ان کی بلندیوں کا بھی کوئی نہیں کیا جا سکتا جی. لیکن انہیں مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. اور دہشت گردی کے لحاظ سے بھی چین کو کچھ شکایات پیدا ہوئی تھیں جی. ان کو دور کرنا حکومت پاکستان کا فریضہ ہے، اور یہ اچھا ہے زرداری صاحب گئے ہیں. اور اس حوالے سے بھی اور اقتصادی تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے لیے انہیں مزید بڑھانے کی خاطر چین کے ساتھ جو ہماری باہمی تجارت ہے جی. وہ جتنے ہمارے تعلقات ہیں اس کی نسبت بہت تھوڑی ہے، اور اس کو بھی بڑھانا چاہیے اور باقی اعتماد میں مزید اضافہ کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں. لیکن آپ نے ذکر کیا کہ یہ 11واں دورہ ہے اور زرداری صاحب کو برسر اقتدار آئے 3.5 سال ہو گئے ہیں. 3.5 سال کے دوران چین جیسے بااعتماد ملک کا 11واں دور ہے. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان 11 دوروں میں فی الواقعہ کیا حاصل ہوا ہے. صحیح.
اور اس سے کیا یہ دورے واقعی اتنے نتیجہ خیز رہے جتنے چین کے ساتھ ہمارے کسی سربراہ مملکت کے دوروں کے ہونے چاہیے؟ آپ ہر دورے کو بہت اچھی طرح سے انالائز کرتے ہیں اور اپنے کالمز میں بھی ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. آپ فرمائیے گا کہ کتنی اہمیت رہی ہے ماضی میں اور کیا کامیابیاں پاکستان نے حاصل کی ہیں؟ دیکھیں کامیابیاں تو پاکستان جو ہے 1963 سے جب سے ہمارا اور چین کا معاہدہ ہوا ہے، اور تعلقات تو ہمارے 1957 سے چلے آ رہے ہیں جب حسین شہید سہروردی کا دور تھا اور چین کے پہلے وزیر اعظم عوامی جمہوریہ چین کے پہلے وزیر اعظم چو این لائی یہاں تشریف لائے تھے پاکستان کے دورے پر. پھر انڈونیشیا میں بنڈونگ کانفرنس ہوئی اور اس بنڈونگ کانفرنس میں بھی پاکستان اور چین بہت قریب آئے. پھر 1963 میں 1962 کی پاک بھارت جنگ کے بعد نیفا کی جو جنگ ہوئی جس میں چین نے بھارت کو شکست دی تھی، اس جنگ کے بعد پاکستان اور چین کے تعلقات بہت گہرے ہوئے، ہمارا معاہدہ بھی ہوا، اور تب سے اب تک یہ تعلقات جو ہیں یہ زمانے کی کسوٹی پر اس طرح پورے اترے ہیں کہ شاید ہی کوئی دو اور ملکوں کے درمیان، امریکہ کو تو دعویٰ ہے جی کہ ہمارا کوئی دوست مستقل نہیں ہوتا، ہماری اغراض اور ہمارے مفادات چاہے وہ تعصب اور تنگ نظری پر مبنی ہوں ہمارے لیے وہ اہم ہوتے ہیں. پاک چین تعلقات میں اغراض نہیں ہیں. پاک چین تعلقات کی بنیادیں جو ہیں وہ اصولوں پر ہیں، وہ اخلاق پر ہیں، وہ قریبی ہمسایہ ہونے کے جو تقاضے ہوتے ہیں. شریف انسان جس طرح قریب ہمسایوں کی طرح بھلے مانسوں کی طرح رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، پاک چین تعلقات کی بنیادیں وہ ہیں. اس لحاظ سے تو 11 دوروں کے بعد انقلاب آ جانا چاہیے تھا. جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں وہ دور ہو جانی چاہیے. جن گوشوں میں ابھی تک تعاون نہیں بڑھا ان گوشوں کو بھی کور کرنا چاہیے تھا. جن گوشوں میں ہمارے تعلقات ہیں ان میں بہت زیادہ، جیسا میں نے کہا تجارت کے شعبے میں تعلقات ہیں لیکن تجارت بہت زیادہ بڑی نہیں ہے. پھر صدر زرداری جب شروع میں گئے تو انہوں نے ایگریکلچر کی طرف اپنے بیانات میں کہا کہ چین نے جو زراعت کے شعبے میں بہت کامیاب تجربے کیے ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے. اب معلوم ہونا چاہیے قوم کو کہ وہ ان تجربات سے زرداری صاحب کے ساتھ جو ٹیم جاتی رہی ہے ماہرین کی، وہ کیا سیکھ کر آئی ہے اور کیا انہوں نے پاکستان میں ان تجربات سے کیا فائدہ عملی لحاظ سے اٹھایا ہے، اس کا جواب قوم کو ملنا چاہیے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اور کہ جو بیان دیا زرداری صاحب نے، تجارت کے لیے اپنی بندرگاہیں اور علاقے کی پیشکش کرتے ہیں. خاص طور پر گوادر پورٹ کی اگر ہم بات کریں، احمد مختار صاحب جو لاسٹ دورے میں تشریف لے گئے تھے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ چین کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، گوادر بندرگاہ چین کے حوالے کر دی گئی. اس کے بعد پھر کچھ ایسا لگا کہ دباؤ آیا ہے کہ بیان میں کچھ تبدیلی. اب زرداری صاحب ایک بار پھر کہہ رہے ہیں تجارت کے لیے ہم اپنی بندرگاہیں پیش کرتے ہیں. دیکھیں ہماری بندرگاہیں جو ہیں وہ چین کے لیے حاضر ہونی چاہیے، اور اسی طرح چین کے جو اہم مقامات ہیں وہ ان میں پاکستان کو سہولتیں ملنی چاہیے. یہ ہمارے تعلقات اور دوستی کا تقاضا ہے. اور دوسری بات بہت اہم ہے، پاکستان کی 2 بندرگاہیں ہیں، ایک گوادر اور ایک کراچی. دونوں کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے اس کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے. بے شک اتنا بڑا لینڈ ماس ہے جو کہ سینٹرل ایشیا سے شروع ہوتا ہے، افغانستان سے شروع ہوتا ہے اور ازبکستان، تاجکستان وغیرہ سے ہوتا ہوا پورے روس تک پھیل جاتا ہے. اور روس کو تو زرداری صاحب نے پیشکش کی کہ آپ گرم پانیوں تک آئیں. گرم پانیوں تک کی رسائی اس پورے لینڈ ماس جو کہ دنیا کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ بن جاتا ہے ملا کر، اس کو ہماری بندرگاہوں کے قریب ترین ہے، تجارت بھی اور ہر چیز. یہ اسٹریٹجی کی جو اہمیت ہے اس پر امریکہ کی بھی لالچی نگاہیں، اس پر دوسرے ممالک بھی ہیں. ان حالات میں ہمیں اپنی سہولتیں سب سے زیادہ اس ملک کو دینی چاہیے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات وقتی اغراض اور مفادات پر نہیں ہیں، بے شک پائیدار بنیادوں پر ہیں، اخلاص پر ہیں، اخلاق پر ہیں. اور وقت نے، تجربے نے، آزمائشوں نے ثابت کر دیا کہ یہ اخلاق سچا ہے. بے شک. تو اس لحاظ سے، اور چین نے جو ترقی کی ہے وہ بھی بے مثال ہے. رائٹ سر، اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے، مزید خبریں بھی شامل کریں گے. ناظرین وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو مزید خبریں بھی آپ تک پہنچائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
لائیو وقت ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. کچھ مزید خبریں بھی آپ تک پہنچانا چاہیں گے اور خبریں ہیں آج کی عید کے حوالے سے. صدر زرداری چین، وزیراعظم گیلانی اسلام آباد، شہباز شریف لاہور میں عید منائیں گے. چودھری شجاعت نے سعودی عرب میں عید منائی اور پھر نواز شریف صاحب کا پیغام ہے کہ نواز شریف نے عید الفطر مدینہ منورہ میں منائی. کارکن محروم بھائیوں کو بھی یاد رکھیں پیغام عید. اور صدر محترم آصف علی زرداری نے عید الفطر پر قیدیوں کی سزا میں کمی کی منظوری دے دی ہے. اور موسم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں لاہور کی، خاص طور پر لاہور میں عید پر مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا. بریک میں جانے سے قبل ہم نے پاک چین تعلقات کے حوالے سے بات کی، اسی سے ہم اپنی ڈسکشن آگے بڑھائیں گے. سر، پاک چین تعلقات آج کس نہج پر ہیں اور پاک امریکہ جو تعلقات ہیں اس تناظر میں اگر دیکھا جائے جو خطے میں کشیدگی اور جس طرح سے امریکہ پاکستان پر الزام تراشی کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے، اس تناظر میں یہ دورہ چین صدر مملکت کا کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیں، بات یہ احتشام صاحب، جہاں تک پاک امریکہ کا تعلقات کا تعلق ہے، پہلے تو عوام میں اس مسئلے پر شکر رنجی اور پھر احتجاجی صورتحال پائی جاتی تھی. اور ایران عوام جو ہیں پاکستان کے تعلقات کی جو بھی نوعیت ہے، جس طرح کی بھی ہے، اس کے قطعی پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ پوری دنیا میں اور پاکستان کے لوگوں میں بھی یہ تاثر راسخ ہو چکا تھا کہ امریکہ ہمیں ایک اپنی طفیلی ریاست سمجھتا ہے. چند ڈالروں کی امداد کے عوض وہ ہم سے وہ کام لیتا ہے جو کہ کسی باعزت قوم کے شایان شان نہیں ہے. بالکل صحیح. اب یہ صورتحال ہے کہ اب ہمارے حکمرانوں میں بھی قدرے یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ امریکہ جس طرح انہیں استعمال کرتا ہے، اس سے جو ہے وہ خود ان کی اپنی حیثیت وقار بھی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے اور ملک کے مفادات کو بھی زخم پہنچ رہی ہے. لہٰذا اس تناظر میں چین کے ساتھ تعلقات کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. چین نہ صرف معاشی میدان میں اس نے بے پناہ ترقی کی ہے، بلکہ وہ فوجی اور سیاسی لحاظ سے بھی ایک ابھرتی ہوئی سپر طاقت ہے. بالکل صحیح. اور اس علاقے کا، اس خطے کا پورے کے پورے، جس میں چین، ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور وسطی ایشیا کے ممالک ہیں، اس میں تو طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ دو اہم ملکوں چین اور پاکستان کے مابین تعلقات میں مزید اضافہ ہو، مزید گہرائی ہو اور اس کے اندر مزید پختگی اور اعتماد میں چین کا جو سر کشمیر کے حوالے سے اسٹانس ہے، جو ان کا موقف ہے، پاکستان کے موقف سے انتہائی قریب تر ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی ہے. اور جس طرح سے انہوں نے بھارتیوں، خاص طور پہ کشمیریوں کے لیے انہوں نے کہا کہ بھارتی پاسپورٹ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور پھر بھارت بھی چین کو اپنا دشمن قرار دیتا ہے. موجودہ خطے کے اندر جو صورتحال ہے، جو پاور پولیٹکس ہے ان ممالک میں، وہ کس سطح پر ہے؟ اور پاکستان کے اسٹانس کے حوالے سے جو کشمیر کے حوالے سے چین نے لیا ہوا ہے، اس پر آپ کیا کہیں؟ کشمیر کے حوالے سے چین کا موقف اتنا اصولی اور چینی کشمیری عوام کی اور جو قراردادیں ہیں ان کے ساتھ اتنی ہم آہنگی رکھتا ہے کہ شاید کبھی پاکستانی حکمرانوں سے تو لغزش ہو جاتی ہے، اور کئی لغزشیں کشمیر پالیسی کے حوالے سے ہوئی ہیں اور ہم نے کئی مواقع کھوئے ہیں. اور سب سے بڑا مواقع جو ہے وہ 1962 میں چین اور ہندوستان کی لڑائی کے دوران تھا. اور اس وقت سارے اسٹریٹجک ماہرین یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان آگے بڑھے اور کشمیر پر قبضہ کر سکتا ہے اور کشمیریوں کو آزادی دلا سکتا ہے، اور اس وقت چین بھی ہماری مدد دیتا، لیکن اس وقت بھی امریکہ نے مداخلت کی اور ہمارا فوجی حکمران، پہلا مارشل لا لگانے والا جنرل ایوب خان جو ہے وہ امریکہ کے دام میں آ گیا، اور یہ ایک بڑا موقع ہم نے گنوا دیا. لیکن چین کے ہاں ایک تسلسل پالیسی کا اپروچ اور سوچ کا پایا جاتا ہے کشمیر کے حوالے سے. یہ تو چین کا نقطہ نظر ہے. اور چین کے حوالے سے ایک اور بات میں خطے کے حوالے سے یہ آپ سے عرض کر دوں کہ آپ دیکھیے کہ جو بھارت کے غبارے میں ہوا امریکہ بھر رہا ہے اور اس کے ساتھ ایٹمی معاہدہ بھی کیا ہے، اور پاکستان کے ساتھ، حالانکہ پاکستان کو اپنا سب سے بڑا اتحادی قرار دیتا ہے اس خطے میں، لیکن پاکستان کے ساتھ وہ ایٹمی معاہدہ نہیں کیا کیونکہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں اور پر وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا. کتنی قربانیاں ہونے والی سلطنت ہیں، ملک ہے، کتنی قربانیاں امریکہ کی خاطر دیں جو کہ ہمیں دینی بھی نہیں چاہیے تھی، لیکن ہم نے چند ڈالروں کے عوض اور آپ اپنے فوجی حکمرانوں کے اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر
ہم سے لی گئی ہیں اور ہم سے نچوڑا گیا ہے، ہم کو باقاعدہ ہمارا خون بھی نچوڑا گیا ہے اور ہماری صلاحیتیں اور ہماری توانائی بھی نچوڑی گئی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ بھارت کو طاقتور بنانا چاہتا ہے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے اور چین کے مقابلے میں سپر طاقت بنانے کے لیے، لیکن بھارت تمام تر کوششوں کے باوجود اپنے ہاں نہ غربت کو ختم کر سکا ہے، بالکل صحیح، اور اس نے جو اپنے بجٹ کا بیشتر حصہ اسلحہ جمع کرنے اور فوجی طاقت کو بڑھانے پر کیا ہے، اس کے باوجود آج بھی وہ چین کے مقابلے پر نہیں کھڑا۔ تو چین اور پاکستان کے درمیان تعلقات بڑھتے ہوئے امریکہ کی آنکھ میں بھی کھٹکتے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی ہم امریکہ کی نگاہوں میں ناقابل اعتبار بن جائیں، لیکن ہماری مقامی ضروریات، ہماری اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس اور خطے کے جو معروضی حقائق ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں کہ نہ صرف ہم چین کے ساتھ تعلقات بڑھائیں بلکہ عالم اسلام کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کریں۔ چاہتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ اس حد تک آگے نہ جائیں بلکہ اس کو ایک لیمٹ میں رکھا جائے اور اپنی خود مختاری کا سودا نہ کیا جائے، اور اس سے زیادہ چین کے ساتھ تعلقات کو فروغ دیا جائے، اور اس طرح کیے جائیں امریکہ کے ساتھ تعلقات قائم رکھے جائے جیسے ایک خود مختار ملک دوسرے خود مختار ملک کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں امریکی امداد سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن جب صدر زرداری یہ بیان دیں کہ امریکی امداد میں کٹوتی ہوئی تو ہمیں بہت نقصان پہنچے گا، تو پھر امریکیوں کو ایک یکگنا اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی حکمران خواہ کتنے ہی چین کے دورے کر لیں، اصل میں تو وہ ہمارے در پر آ کر کشکول لے کر کھڑے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا طاہر احمد صاحب، اور آج کا جو پرمسرت دن ہے، اس موقع پر ہمیں اپنے کشمیری مظلوم کشمیری بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے، اور ہم ان کو عید کی مبارکباد بھی دیتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزادی نصیب فرمائے، بھارت کے چنگل سے آزادی دے۔ یہ خبر شامل کرنا چاہوں گا کہ بھارتی بربریت کا سلسلہ وہاں پر بھی جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ظالمانہ کارروائیاں جاری، 2 نوجوانوں کو مجاہد قرار دے کر شہید کر دیا۔ پلوامہ کے مضافاتی گاؤں متری گام میں قابض فوج کے ساتھ جھڑپ میں فاروق احمد لون اور اکرام بھائی شہید ہو گئے۔ مشتعل لوگوں کے پتھراؤ سے کئی اہلکار زخمی، پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار 5 قیدیوں کی رہائی کا حکم۔ اے ڈی بی کا بے نام قبروں کے متعلق انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ۔ نہ صرف بلکہ کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہے۔ سلامتی کونسل نے 1 نہیں 6-7 قراردادیں منظور کی ہیں، پہلی 1948 میں آئی، دوسری 1949 میں آئی، پھر 1955 اور 1957 میں آئیں، لہٰذا یہ قراردادیں موجود ہیں، اور پنڈت نہرو کا سلامتی کونسل کے پلیٹ فارم پر بھی اور واپس آ کر 1949 میں بھارتیہ لوک سبھا کے ایوان میں بھی کھڑے ہو کر یہ بیان ریکارڈ پر ہے کہ ہم ان قراردادوں کی پابندی کریں گے، اور اگر کشمیری عوام نے بھارت کے ساتھ رہنا پسند نہ کیا تو ہم اسے بھی خوش دلی سے قبول کریں گے۔ یہ پنڈت نہرو کے الفاظ تھے، اور اندر ان کی نیت اس سے بالکل مختلف ہوتی تھی۔ کشمیر میں جو آج ظلم و بربریت کا منظر سامنے آ رہا ہے، یہ پنڈت نہرو اور بھارتی حکمرانوں کی اسی دوغلی پالیسی اور اسی بدنیتی کا ایک منفی شاہکار ہے، اور اس کو ہمیں دوبارہ سلامتی کونسل میں اس لیے بھی لے جانا چاہیے۔ دیکھیے، آپ کو ذرا شکایت ہوتی ہے امریکہ وغیرہ کو کہ لیبیا میں کرنل قذافی نے وہاں کے عوام کو پر تھوڑا بہت ظلم کیا، تو آپ وہاں پر نیٹو کے حملے شروع کر دیتے ہیں، آپ وہاں کارروائی کر دیتے ہیں، کشمیر کی بات ہوتی ہے خاموش ہو جاتے ہیں، کشمیر کی بات ہوتی ہے، فلسطین کی بات ہوتی ہے، آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ جو اور امریکہ کی یہ ساری پالیسیاں اصول پر نہیں، اس کے تعصب اور تنگ نظری پر مبنی، مفادات پر مبنی ہیں۔ جب تک یہ ناانصافی رہے گی، جب تک بھارت کشمیری عوام پر ظلم و بربریت کے یہی منظر پیش کرتا رہے گا، اس وقت تک نہ اس خطے میں امن آئے گا، نہ عالمی استحکام کو کوئی مدد ملے گی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح فرمایا سر آپ نے، اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرمائے اور ان کو
آزادی جیسی نعمت سے سرفراز کرے۔ باقی قوموں کو دنیا میں ملی ہے، دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کی بیشتر قوموں نے آزادی حاصل کی ہے، آخر کشمیریوں اور فلسطینیوں کا کیا قصور ہے؟ بالکل، اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کے شہرگ ہے، اور اس کو پاکستان سے کوئی جدا نہیں کر جغرافیے سکتا۔ پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کشمیر فطری طور پر پاکستان کا حصہ ہے، بالکل صحیح ہے۔ اپنی آبادی کے لحاظ سے بھی، اپنے جغرافیائی لحاظ سے۔ ٹھیک، اپنے ناظرین کے لیے کچھ میں آج کھیلوں کی خبریں بھی شامل کرنا چاہوں گا، اور کھیلوں کی خبروں میں کرکٹ ہے سر فہرست آج کے اسپورٹس پیج پر۔ سری لنکا کے خلاف امارات میں سیریز کے شیڈول کا اعلان۔ پہلا ٹیسٹ 18 اکتوبر کو ہوگا، دونوں ٹیموں میں 3 ٹیسٹ، 5 ون ڈے اور 1 T20 میچ ہوگا۔ دوسرا ٹیسٹ 26 اکتوبر اور ون ڈے 11 نومبر کو ہوگا، اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے سری لنکا کے خلاف نیوٹرل وینیو یعنی متحدہ عرب امارات میں کھیلی جانے والی سیریز کے شیڈول کا یہ اعلان کیا ہے۔ پاکستان اور زمبابوے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف ٹیسٹ کے لیے زمبابوے کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کو ہی برقرار رکھا گیا ہے۔ دو جانب ایک پریکٹس میچ ہوا ہے پاکستان اور زمبابوے کے درمیان۔ پاکستان اور زمبابوے 11 میں پریکٹس میچ ڈرا ہو گیا، جنید خان کی 4 وکٹیں۔ پاکستان نے دوسری اننگز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 72 رنز بنائے۔ دونوں ٹیموں میں واحد ٹیسٹ کل کھیلا جائے گا۔ اور ناظرین، آپ بڑھیں گے آج کے نوائے وقت کالم کی جانب۔ آج کا کالم ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب کا کالم ہم نے منتخب کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے افطار پارٹی اصل یوم پاکستان اور عید مبارک۔ لکھتے ہیں کہ نہ جانے کیوں اس بار مجھے یقین ہے کہ اس برس 29 روزوں کی عید ہوگی، اور آج ہو گئی ہے عید۔ عید ہوتی ہی 29 کی ہے، 30 کے بعد تو عید ہوتی ہی ہے۔ یہ تجسس ہمارے دین کا حصہ ہے۔ یہ رسول کریم رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھمبیر اور گہری شخصیت کی آئینہ دار بھی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ لیلۃ القدر فلاں رات کو ہے، وہ جس رات کے لیے کہہ دیتے وہ لیلۃ القدر ہو جاتی، مگر انہوں نے فرمایا طاق راتوں میں تلاش کرو اور دوسری راتوں میں آرام کرو۔ تلاش اور تجسس اور جستجو اور آرزو، اسی لیے تو اسلام کو دین فطرت کہا گیا ہے۔ یہی راز عید کے دن کے لیے ہے کہ مسلسل یہ بے قراری ہو کہ عید کب ہوگی۔ اس میں بھی بے قراری ایک مثبت کیفیت ہے۔ ہم نے ہر مثبت کو منفی بنا دیا ہے، دین کی خوبصورتیوں کو بدصورتیوں میں بدل دیا ہے۔ عالم اسلام میں دین کے حوالے سے نرنگیوں اور رنگا رنگیوں کو تفریق اور بد اتفاقی میں بدل دیا۔ عالم اسلام میں شاید صرف پاکستان میں یہ المیہ ہے، یہاں 2 عیدوں کا فساد بڑی دیر سے ہے۔ سیاستدانوں کے بعد مولویوں نے بھی وہی کچھ کیا۔ پشاور والے پاکستان کے ساتھ ہر موقع پر یہ بدنیتی کرتے ہیں، ان میں اگر ہمت ہے تو صرف پشاور شہر میں ہی ایک عید کر کے دکھا دیں۔ مرکزی صورت حال کمیٹی بنائی ہی اسی لیے گئی تھی کہ اب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پشاور والوں نے اپنے صوبے کے 2 نام بھی کیے۔ انہوں نے 14 اگست کے یوم آزادی میں بھی رخنہ ڈالا اور 15 اگست کو ہندوؤں کے ساتھ یوم آزادی بنایا۔ یہ تو بھارت کے لوگوں نے ایک فرق ڈال کے دوسرے دن یوم آزادی منایا۔ ڈاکٹر صاحب کے کالم کے حوالے سے ہم عطاء الرحمان صاحب سے بات کرنا چاہیں گے، اور خاص طور پر نکتہ یہ ہے کہ جو عید کا چاند دیکھنے کے حوالے سے تنازع ہے، وہ پوپل زئی صاحب مسجد قاسم خان پشاور والے، وہ ہمیشہ 2 عیدیں کرا دیتے ہیں، 2 چاند دکھوا دیتے ہیں، ان کو کس طرح سے روکا جائے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک رؤیت ہلال کا تعلق ہے، وہ تو ہمیشہ اسلام میں سلطنت عباسیہ کے دور میں بھی، دوسرے ادوار میں بھی، جیسے سلطنت عباسیہ احتشام الرحمان صاحب جی پورے عالم عرب، ایران، افغانستان کے ایک بڑے حصے، سینٹرل ایشیا کے ممالک اور دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی۔ بالکل صحیح۔ اگر بغداد میں اعلان ہو جاتا تھا کہ صبح عید ہے تو پوری سلطنت اسلامیہ میں عید منائی جاتی تھی۔ رائٹ۔ گویا ایک نظم اور ایک حکومت کے تحت عوام جو ہیں وہ اس کا اتباع کرتے تھے۔ آج جب کہ دنیا سائنٹیفکلی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ چاند کی رؤیت جو ہے وہ صرف وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہی، تو یہ ممکن ہے کہ پورے عالم اسلام میں ایک روز عید منائی جا سکے۔ صحیح۔ یہ کوئی ایسی نہیں، اگر امریکہ اور سعودی عرب میں ایک دن ہو سکتی ہے جی، تو سعودی عرب اور پاکستان میں ایک دن کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ آپ بتائیے کہ یہ تنازع کیوں ہوتا ہے؟ کیا پوپل زئی یہ صاحب اپنے تنازع موقف پر صحیح ہیں یا مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا موقف درست ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا موقف بالکل درست ہے۔ ٹھیک۔
پوپل زئی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ پشاور اور گرد و نواح کے علاقوں میں یہ پوپل زئی کے زمانے سے صاحب کے زمانے سے بہت پہلے ہوتا تھا کہ وہاں عید ایک دن پہلے کر لی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ ہمارا ایک روزہ جو ہے وہ خطا ہو گیا ہے، ہم بعد میں رکھ لیں گے۔ اب روزہ بھی ایک دن پہلے کر لیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اس طرح مسجد قاسم جان سے اعلان کے بعد اس سے ایک قومی تفریق پیدا ہوتی ہے جی، اور صبح خیبر پی کے علماء کو، سرکردہ علماء کو اس حوالے سے سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ کل کیا ہوا۔ کل پہلے خبر آئی کہ کوئٹہ میں چاند کی رویت ہو گئی ہے، دیکھ لیا گیا جی، پھر یہ معاملہ کچھ مشکوک بن گیا۔ پھر سائنسی فلکیاتی ماہرین نے یہ کہا کہ جنوبی علاقوں میں امکان ہے کہ آخری لمحوں پر چاند دیکھا جائے۔ رائٹ۔ سائنٹیفکلی کل چاند کل ہوا تھا، نظر آ رہا تھا۔ پھر خبر آئی کہ ہندوستان میں دیکھ لیا گیا ہے۔ تو پھر ہمارے یہاں سے بھی، یعنی مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر، شہادتیں وصول کر کے، گرد و نواح کے علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سامنے رکھ کر ایک متوازن اور درست فیصلہ کیا۔ رائٹ۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اکثر جو ان کا پوپل زئی صاحب اور ان کے دیگر لوگوں کا موقف یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے اور پورے پاکستان میں سعودی عرب کے ساتھ عید بنائی جانی چاہیے۔ سعودی عرب اس پر آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں، سعودی عرب کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سعودی عرب کا اتباع کریں، وہاں چلنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں ایک دن عید ہونی چاہیے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو یہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اس کا اہتمام ہو سکتا ہے، لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا، پوپل زئی صاحب یا کسی بھی علاقے کو اپنی مرکزی رویت ہلال کمیٹی اور جو سرکاری اعلان ہے اس کا، جب تمام علماء کی اکثریت، دیکھیں اسلام کا ایک فتویٰ ہے فقہ کا، جس مسئلے پر علماء کی اکثریت اتفاق کر لے، صحیح، جس اجتہاد پر، جی یہ اجتہاد کا مسئلہ ہے، جی جی بالکل، جس اجتہاد پر وقت کے علماء کی اکثریت اتفاق کر لے وہ ملک کا قانون بنتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اسی کی پیروی خواہ ایک فرد کی رائے مختلف ہو، اور ہو بھی سکتی ہے، ہونی بھی چاہیے، کثرت رائے سے جو نتیجہ سامنے ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ علماء کی اکثریت نے یہ فیصلہ کیا کہ آج عید ہوگی، جی، اور اس کے لیے ان کے پاس شرعی دلائل موجود ہیں، تو اگر آپ کی رائے قدرے مختلف ہے تو آپ کو اکثریت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص ریاست کے خلاف جا رہا ہے تو اس کے خلاف اس طرح سے ریاست کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اس کی باز پرس تو ہونی چاہیے، اور اس دفعہ غالباً میرا اندازہ ہے کہ ایک بہتر پیش رفت ہوئی ہے کہ صوبہ خیبر کے پی کی جو حکومت ہے جی، اس نے مسجد قاسم جان کا اتباع نہیں کیا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، اور صوبہ خیبر اتباع نہیں کیا جا رہا، پورے ملک میں کہ یہ ایک پچھلے سال ذرا اس معاملے میں تھوڑی سی چوک ہو گئی تھی، لیکن اس مرتبہ دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ خیبر پی کے میں بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں عید آج منائی جا رہی، جی، اور مانسیرہ میں، اور ہزارہ کے تمام اضلاع میں، اور کوہستان کے علاقے میں عید آج منائی جا رہی ہے۔ پشاور میں بھی سب لوگوں نے کل عید نہیں منائی، بالکل، پشاور میں بھی آج کچھ لوگ عید منا رہے ہیں۔ جی، تو یہ جو انتشار پیدا ہوا ہے اور یہ جو کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ خود اپنے صوبے میں بھی وہ نہ حکومت کو آمادہ کر سکتے ہیں، نہ کئی ایک اضلاع کے لوگوں کو اور اہم اضلاع کے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لے کر چل رہے، اور پشاور میں بھی انہوں نے لوگوں کو ابہام میں مبتلا کیا ہے، کنفیوژن پیدا کیا ہے۔ یہ کوئی دین کی خدمت ہے نہ ملک کی۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ یہ دین اور ملک کی خدمت نہیں ہے۔ ناظرین، اور اب بڑھیں گے آج کے نوائے وقت اداریے کی جانب۔ ناظرین، آج کا نوائے وقت اداریہ ہے کہ اسلامیان پاکستان کی سوگ میں ڈوبی لہو رنگ عید، آج عرض وطن کی خیر مانگے اور اجتماعی توبہ کریں۔ اسلامیان پاکستان کی عید آج فضیلتوں، رحمتوں، برکتوں اور صبر کے اجر والی خوشیوں کی عید کی بجائے خون میں ڈوبی، غربت اور افلاس میں لتھڑی اور بجلی کی اذیت ناک لوڈ شیڈنگ کے نتیجے میں اندھیروں کی آماجگاہ بنی سوگوار عید کا رنگ لے آئی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے 3 اشرے بندگان خدا، فرزندان توحید اور حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے لیے رحمت، مغفرت اور نجات کے اشرے قرار پائے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں خدا کی وافر نعمتیں
نازل ہوتی ہیں جو پابند صوم و صلات متقیوں پرہیزگاروں کے لیے انعام کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آخری لائن وقتی کمی کی وجہ سے میں شامل کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ مناسب نہیں کہ اسلامیہ نے پاکستان آج یعنی یوم عید کو یوم توبہ کے طور پر منائیں اور نماز عید کے اجتماعات میں علماء کرام اور نمازی خدا کے حضور گڑ گڑا کر اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگیں، کراچی کی مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں اور عرض وطن اور اس کے باسیوں کے لیے امن و سلامتی کی خصوصی دعا بھی کریں۔ اس پر ہم بات کریں گے مختصراً عطا صاحب سے۔ یہ بہت درست بات کی گئی ہے نوائے وقت کے اداریے میں۔ نوائے وقت کے اداریوں نے ہمیشہ قوم کی رہنمائی کی ہے بر وقت۔ آج وقت ہے کہ جس کرب اور عذاب سے ہم صرف کراچی کے لوگ نہیں گزر رہے، کراچی میں لہو بہتا ہے تو اس کا دکھ، اس کا کرب پورے پاکستان میں محسوس بالکل صحیح بات۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر جسم کا ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، اور اس وقت پورا جسد قومی کراچی کے اس عذاب کی وجہ سے جو کراچی میں ہمارے اپنے ہی لوگوں نے اپنے اوپر ہی مسلط کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے ہم محسوس کر رہے ہیں۔ تو عید الفطر تمام لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے حضور اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ جو قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوتا ہے ہمارے دربار پر اور توبہ کرتا ہے تو ہم اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ ہمیں اس مغفرت کا طالب سچے دل سے ہونا چاہیے، اور توبہ کا صرف زبان سے کہہ دینے والی بات نہیں ہے۔ توبہ کے سچے دل سے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے عمل سے بھی اس کا اظہار ہو، صحیح، اور ہم تہیہ کر لیں کہ اب ہم کسی بے گناہ معصوم آدمی کی جان ہم نے نہیں لینی۔ رائٹ، بالکل صحیح میسج دیا ہے۔ اور آج کے دن ناظرین یوم توبہ اور یوم امن کے طور پر منایا جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو جو مسائل ہیں ان سے نکالے، اور کراچی میں بالخصوص امن و امان کے لیے قیام کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ عطا صاحب بہت شکریہ، ایک بار پھر آپ کو عید مبارک۔ عید مبارک ناظرین محترم کو بھی اور آپ سب کو بھی، اور اللہ کرے یہ دن خیر و عافیت سے گزرے، اور آئندہ بھی یہ دن جو ہے وہ امن بھائی چارے کا ایک پیش رو بن کر سامنے آئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین آخر میں کچھ خصوصی ٹرانسمیشن ہے وقت ٹیلی ویژن کی، اس حوالے سے آپ کو بتا چلیں کہ عید کے پہلے اور دوسرے دن آپ دیکھ سکیں گے اسلام پاکستان 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک اس کی میزبان نازیہ ملک ہیں۔ عید کے دوسرے اور پہلے اور دوسرے دن آپ ایک اور پروگرام دیکھ سکیں گے سویاں، میزبان حنیف راجہ ہیں، اور یہ پروگرام رات 10 بجے پیش کیا جائے گا۔ اب بھی وقت ہے، عید کے پہلے اور دوسرے دن آپ ملاحظہ فرما سکیں گے، اس کے میزبان رضوان جعفر ہوں گے، اور یہ آپ رات 8:05 پر ملاحظہ فرما سکیں گے۔ عید اسپیشل شوز میں ایک اور شو بھی آپ دیکھ سکیں گے، ڈاکٹر زوڈیک، عید کے پہلے اور دوسرے دن میزبان ڈاکٹر زیب النساء ہیں۔ آخر میں ناظرین فرمانے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہیں گے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا پیغام عید 29 اگست سن 1946 کو قائد نے عید کا پیغام دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارا نعرہ اتحاد، ایمان اور نظم ہونا چاہیے۔ میں مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک منظم، باعظمت، باوقار اور تربیت یافتہ قوم کی طرح اپنی تمام قوتوں کو ایک مرکز پر مجتمع کریں تاکہ مسلمانوں کی اس زندہ و جاوید قوم کو درخشندہ ماضی اور تاریخی روایات کے مطابق عظمت و سربلندی حاصل ہو سکے۔ قائد کا یہ پیغام آج کی عید کے دن کی مناسبت سے بھی ہے، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ناظرین احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔